CNN کے संग में हमारे आज के मेहमान हैं अखुवत फाउंडेशन के बानी डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब। उनसे मुलाकात के लिए हम लाहौर में वाक़ उनके घर पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, भट्टी साहब बहुत शुक्र है खुदा का। डॉक्टर साहब आपकी पहचान के बहुत से हवाले हैं। आपने MBBS भी किया, सिविल सर्विस में टॉप किया, दरसो तदरीस से भी गहरी वाबस्तगी है, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, समाजी खिदमात में भी आपका बहुत बड़ा नाम है। लेकिन आप खुद कौन से हवाले को ज़्यादा मोतबर समझते हैं? भट्टी साहब, पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इतने हवाले गिनवा दिए, लेकिन आप सच पूछें तो मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हूँ, कुछ लोग कहें कि इस शख्स ने कुछ लोगों की खिदमत की है। आपके मिजाज में बड़ा धीमापन है, आपकी शख्सियत की तामीर किस माहौल में हुई? जी, मैं एक मुतवसत घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और एक ज़िम्मेदार घराने से। तो मेरी वालदा बड़ी मुतहम्मल मिजाज थी। मेरे वालिद गुस्से में आ जाते थे और काम करने की और ख़िदमत करने का जज्बा मुझे मेरे वालिद से मिला। तो एक छोटे से शहर में, एक कस्बे में, टूटे फूटे स्कूल में जिसके दरो दीवार भी नहीं थे, तो वहाँ से मैंने अपनी तालीम का आगाज़ किया और कुछ अच्छे उस्ताद मिल गए जिन्होंने सर पे हाथ रखा और कुछ ख्वाब दिए। तो इस सारे माहौल ने मेरी शख्सियत में कुछ ठहराव पैदा कर दिया। सुना है आपकी वालदा पढ़ाई के मामले में बहुत सख्त थी, बल्कि अगर कोई पढ़ नहीं रहा बच्चा तो उसका खाना पीना बंद कर देती थी। नहीं, उनकी ख्वाहिश थी उनकी, वो ख़ुद भी उस्ताद थी। मेरे मामू उनके एक बड़े भाई थे, तो उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया। डॉक्टर रशीद चौधरी उनका नाम है, बड़े मशहूर माहिर नफ्सियात थे। तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि उनके बच्चे अपने मामू के नक्शे कदम पर चलें। क्या आप वो बच्चे तो नहीं थे जो शरारत करके छुप जाया करते थे और किसी को शक भी नहीं हुआ करता था? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बचपन से ही कुछ संजीदा मिजाज था। एक्चुअली मेरे बचपन ज़्यादातर तन्हाई में गुज़रा। मेरी बहन कोई नहीं, मेरे माशाल्लाह एक बड़े भाई हैं, वो हॉस्टल में चले गए जल्दी ही। तो मैं आम तौर पर अकेला ही खेलता था, अकेला ही ख्वाब बुनता था, अकेला ही सोचों में गुम था। पर यही वजह है कि मेरा जो रिश्ता है वो बहुत जल्द किताबों से जुड़ गया। तो यूँ मेरी एक अपनी सी दुनिया थी। MBBS किया लेकिन प्रैक्टिस न की, CSS में टॉप किया लेकिन जल्द ही मुलाजमत को खैर बात कह दिया। क्या आप जिंदगी के दीगर मामलात में भी मुस्तकिल मिजाज हैं या जल्दबाजी कर जाते हैं? नहीं, ये जो मैंने एक शोबे से दूसरे शोबे में कदम रखा, ये जल्दबाजी की गमाज नहीं है ये बात। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से FSC की, तो वहाँ से भी मुझे कुछ ख्वाब ऐसे मिले कि जिन्होंने मेरी ज़िंदगी के रास्ते मुतय्यन कर दिए। तो आपको पता है कि रावीन होना भी एक एज़ाज़ है। इकबाल की खुशबू और बड़े बड़े लोग जो वहाँ पर पढ़ते रहे, तो एक एहसास सा जन्म लिया कि कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे दूसरों की ज़िंदगी में बेहतरी हो। रास्ते बदलते रहे लेकिन मंजिल वही थी। अब देख लें, अब मैं बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से पिछले 20 साल से अखुवत से ही मुंसलिक हूँ। आप सर दुनिया में बिला सूद कर्ज फराहम करने वाले सबसे पहले आदमी हैं। दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में बिला सूद कर्ज पर लेक्चर भी देते हैं। आपको सबसे ज़्यादा पजीराई पाकिस्तान में मिली या पाकिस्तान से बाहर? नहीं, एक तो मैं भट्टी साहब बड़ी इनकसारी के साथ तस्हीह करूँगा कि मैं पहला आदमी नहीं हूँ। बहुत से लोगों ने बग़ैर सूद के कर्ज़े दिए होंगे। आपने अपने भाई को पैसे दिए होंगे, अपनी बहन को पैसे दिए होंगे, तो उतने ही वापस लिए होंगे ना। तो ये बिला सूद कर्ज़े हैं। कर्ज़ हसन की रवायत हमारी एक कदीमी रवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका की 10 नेकियां हैं और कर्ज़ हसन की 18 नेकियां। और फिर कुरान में भी बारहा ये आया कि कोई है तो में से जो अल्लाह को कर्ज़ हसन दे। तो ये तसव्वुर तो हमने अपनी रवायत से, अपनी तारीख़ से, अपनी तहज़ीब से और अपने दीनी इक़दार से हासिल किया। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हमारे दोस्तों के साथ मिल के हमने जो ये अदारा बनाया, वो पहला अदारा है जिसने बाकायदा तौर पर कर्ज़ हसन को एक फ़ाइनेंशियल प्रोडक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में आज ये सबसे बड़ा अदारा बन गया। तो अगला सवाल आपका ये है कि पजीराई कहाँ मिली? तो ज़ाहिर है, जो पजीराई अपनी मिट्टी देती है, अपना वतन देता है, अपने लोग देते हैं, उसका तो कोई मुकाबल नहीं है। और पजीराई हो या ना हो, वो एक सानवी चीज़ है। क्या रियासती सतह पर सूद को तर्क किया जा सकता है? पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम पर है और यहाँ पर कोई भी ऐसा कानून नहीं हो सकता जो इस्लाम की बुनियादी तालीमात के ख़िलाफ़ हो। तो आपको पता है कि
سود کی کس سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے آئین میں یہ درج ہے کہ ہم رفتہ رفتہ ایک ایسا معاشرہ بنائیں گے، ایک ایسا معاشی نظام تعمیر کریں گے جس میں سود نہ ہو۔ اگر آپ کو وزیر اعظم پاکستان کے احساس پروگرام میں کچھ تبدیلیاں کرنے کا کہا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ جی نہیں، احساس پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ قرض حسن کا بھی ایک شعبہ اس میں شامل کر رکھا ہے۔ تو مجھ سے اگر تجویز آپ مانگتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ احساس کے پروگرام میں جو مائکرو فائنانس کا، جو بغیر سود کے قرض حسن کا جو شعبہ ہے، اس کو اور زیادہ مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ سماجی خدمات سیاست کے ذریعے بھی تو کی جا سکتی ہیں، کبھی اس طرف آنے کا خیال نہیں آیا؟ نہیں، آپ کی بات درست ہے، خدمت کا کوئی بھی کام کسی بھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن فیصلہ اس امر پہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اپنی صلاحیت کس کام کے لیے موزوں ہے۔ تو مجھے سیاست سے بڑی محبت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے سیاست کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب کتب بینی کا شوق رکھتے ہیں، ان کی ذاتی لائبریری میں گفتگو ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کا انداز بیاں کسی منجھے ہوئے لکھاری سے کم نہیں لگتا۔ یہ تربیت کہاں سے لی؟ مجھے ایسے استاد مل گئے جو کہتے تھے کہ آپ نے اگر ایک کتاب پڑھی ہے تو اس کا آپ نے خلاصہ لکھ کے ہمیں دکھانا ہے۔ میں نے پہلے تختی لکھی، کاپی پہ لکھنا شروع کیا، اور پھر میں نے جتنی کہانیاں پڑھیں تو اس سے میری اپنی جو تخیل ہے اس کو وسعت ملی۔ چھوٹے چھوٹے مضمون لکھنے شروع کر دیے، اور پھر کچھ مضمون نویسی کے مقابلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا، کچھ انعامات مل گئے جس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی چلی گئی۔ تو پھر گورنمنٹ کالج کی جو ادبی جو ماحول تھا اس نے بھی میری پرورش کی، اور میرا رشتہ پھر کتاب سے ایسا جڑا کہ وہ ٹوٹ نہیں سکا۔ میں اسسٹنٹ کمشنر تھا چنیوٹ میں، تو وہاں پر مجھے ایک عجیب قسم کی طلسماتی فضا نظر آئی اس شہر میں، تو میں نے ایک شہر نامہ لکھا، تو اس پر مجھے حکومت پنجاب کی جانب سے خوشحال خان خٹک ادبی انعام ملا۔ تو یوں پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مصروف ترین زندگی کے تجربات کو قلم بند کرنے کے لیے وقت کیسے نکالتے ہیں؟ وہ جو کہتے ہیں کہ دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گہر ہونے تک، تو قطرے پہ کو گہر ہونے تک جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ان کی کہانی اگر قلم بند کی جائے تو اس سے کچھ لوگوں کو مہمیز ملتی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں صبح اٹھ جاتا ہوں، جب آپ دیکھیں کہ سورج کی کرن دستک دینے آتی ہے اور پرندے چہچہاتے ہیں، تو وہ وقت جو ہے وہ میں لکھنے میں صرف کرتا ہوں۔ کن شاعروں اور ادیبوں کو خود شوق سے پڑھتے ہیں؟ جی، شاعر تو میں نے شاعری کو بہت گہری نظر سے دیکھا، ادب کو بھی پڑھا، زیادہ تر اردو ادب اور اردو شاعری۔ میر سے اگر آپ شروع کریں، غالب کو دیکھیں، اقبال کو دیکھیں، پھر عہد حاضر میں فیض کو دیکھیں، ناصر کاظمی کو دیکھیں، حبیب جالب کو دیکھیں، احمد فراز کو دیکھیں، ابھی تکمیل کو پہنچا نہیں ذہنوں کا گداز، ابھی دنیا کو ضرورت ہے غزل خانوں کی۔ اردو ادب کے جو افسانہ نگار ہیں نا، انہوں نے غربت کے حوالے سے، محرومی کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے۔ اس میں آپ سعادت حسن منٹو کا نام لے لیں، کرشن چندر کا نام لے لیں، راجندر سنگھ بیدی کا نام لے لیں، عصمت چغتائی کا نام لے لیں۔ تھوڑا سا بین الاقوامی ادب، خاص طور پر روسی ادب پڑھا تو وہ بھی اس قابل ہے کہ اس کو گہری نظر سے دیکھا جائے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب کے ہمراہ ان کے اہل خانہ سے بھی دلچسپ ملاقات ہوئی۔ شادی اپنی پسند سے کی یا فیملی کی؟ فیملی کی، اور میرے والدین کی مرضی شامل تھی۔ آپ سوشل سروس میں اتنی مصروف زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنی اہلیہ کو صرف گھر تک ہی محدود رکھا ہوا ہے۔ نہیں، دیکھیں نا، یہی تو ایک خوبصورت امتزاج ہے کہ وہ گھر سنبھالتی ہیں، مجھے سنبھالتی ہیں، بچوں کی تربیت انہوں نے کی ہے، تو وہ یہ ایک باہمی ذمہ داریوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ پہلے دن سے ان کا بہت اہم کردار رہا ہے میرے سارے کاموں میں، سماجی کاموں میں، تو آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل ٹو ہر۔ بھابھی، آپ نے کبھی ڈاکٹر صاحب سے فرمائش نہیں کی کہ میں بھی اس کار خیر میں آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہوں؟ وہ میں ان کے ساتھ ہوں شامل، مطلب میں ان کے ساتھ ایک مورل سپورٹ ہوتی ہے، تو میں امجد کے ساتھ ہمیشہ، مطلب بچے جب امجد نے سٹارٹ کیا 20 ایئرس پہلے، تو بچے اب ظاہر اسکولس میں تھے، بچوں کو دیکھنا، ان کے اسکول کے سارا کرنا وہ کری ہوتی تھی۔ امجد کا بھی بہت ہاتھ ہوتا ہے بچوں کی، جیسے ان کی کوئی سبجیکٹس کی ڈیسیژنز ہوتی ہے، ان کا یہ ہوتا ہے، سب امجد جتنے بھی مصروف ہوں لیکن یہ ضرور کرتے تھے۔
زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ بھی آئے ہوں گے، تو آپ نے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت میں کس قسم کی تبدیلیاں رونما ہوتے دیکھی؟ ظاہر ہے جس وقت آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں تو ہر قسم کے لوگوں سے آپ کا ملنا جلنا ہوتا ہے، نیگیٹو پازیٹیو باتیں بھی آپ کو سننے کو ملتی ہیں، تو وہ بہت تحمل و برداشت ماشاءاللہ۔ روٹنا منانا تو زندگی کا ایک بڑا حسین سا ایک تعلق ہے، آپ میں سے روٹتا زیادہ کون ہے اور مناتا زیادہ کون ہے؟ روٹتے میرے خیال میں امجد آپ زیادہ روٹتے ہیں اور مناتی زیادہ ہیں تاکہ یہ توازن رہے۔ ڈاکٹر صاحب، اپنی زندگی کے زیادہ تر فیصلے اپنے والدین کی مرضی سے کیے، لیکن اب ماشاءاللہ آپ کی اپنی اولاد ہے، تو ان کو ان کے اپنے ذاتی فیصلوں میں کس حد تک آزادی دیتے ہیں آپ؟ نہیں، میں نے تو مکمل جنید کو اور فرازین دونوں کو آزادی دی کہ اپنی کیریئر خود سے ڈھونڈیں۔ ظاہر ہے ایک باپ کی حیثیت سے ان کی رہنمائی تو ضروری ہے، لیکن الحمدللہ کہ انہوں نے جو کچھ بھی اچیو کیا ہے اپنی صلاحیت کی اور اپنی محنت کی بل بوتے پر کیا ہے۔ ہونے والی بہو سے متعارف کرا رہا ہوں، تو یہ بھی میں چاہوں گا کہ اپنی چوائس کے مطابق زندگی میں آگے بڑھیں، جو یہ کرنا چاہتی ہیں کریں۔ جنید صاحب، آپ نے ڈاکٹر صاحب کو بحیثیت والد کیسا پایا؟ ایک تو ان کا جو سوسائٹی میں رول ماڈل کا ایک پورا یہ جس طرح سے چلتے ہیں جی، اس کے علاوہ ایز اے فادر مطلب ہی از امینسلی لونگ، اور ایک گائیڈنس کے طور پہ ہی از آلویز بن دیئر کہ جی کبھی بھی کوئی چیز کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی آگے کے فیصلے لینے ہیں، تو میں نے ان کی وہ پہلو بھی دیکھا ہے جس میں بہت زیادہ پیار، شفقت اور بہت زیادہ آگے کس طرح زندگی کو آگے لے کے جانا ہے، زندگی میں خوش رہنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ کیا اب آپ اس کو اپنے بینکنگ پروفیشن کو ہی کنٹینیو کریں گے یا اخوت میں آ کے ڈاکٹر صاحب کی سپورٹ میں ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، معاملات کو سنبھالیں گے؟ جس طرح جی میرے والد صاحب نے بطور رضاکار کام کیا ہے، میں بھی جی ابھی بینک کے ساتھ ساتھ بھی ان کے ساتھ کام کرتا رہتا ہوں، اور آگے جا کے بھی انشاءاللہ ایز اے والنٹیئر میں اپنی سروسز جو ہیں اخوت کو اور اپنے والد صاحب کو دیتا رہوں گا۔ اچھا علیزے، آپ تو پہلے سے ہی فلاحی کام کر رہی ہیں، تو آپ نے کیا اس وجہ سے اس فیملی کا انتخاب کیا یا انہوں نے اس وجہ سے آپ کو منتخب کیا؟ یہ تو کمپلیٹلی میرے والدین کا فیصلہ تھا، لیکن میں آئی ایم ویری گریٹفل اینڈ ویری ہیپی کہ مجھے بالکل لائک مائنڈیڈ لوگ مل گئے، ایگزیکٹلی وہی ماحول مل گیا، اور جو میں کام کرتی تھی وہ بہت زیادہ ہوگا انشاءاللہ، بیکاز ایگزیکٹلی وہی لوگ ہیں مجھے اور سپورٹ کرتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں۔ ابو بکر صاحب، آپ کتنے عرصے سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں؟ میں جی جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوں جی۔ بچپن سے مجھے یاد ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب پہلی دفعہ اسسٹنٹ کمشنر بنے تھے تو یہ مجھے اپنی عدالتوں میں بھی لے کر جاتے تھے، وہاں بھی انہوں نے میری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور پروفیشن جو ہے ڈیولپمنٹ میں بڑا ان کا رول ہے۔ یہ میرے بڑے بھائی کے ساتھ ساتھ میرے استاد اور مینٹور بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ تو بہت جلد ہی سول سروس سے علیحدہ ہو کے سماجی خدمات میں لگ گئے، تو ایسے میں یہ لائف سٹائل کیسے پھر مینٹین کیا؟ جی الحمدللہ، دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بہترین فیصلہ یہ کروایا کہ اخوت جو ہے نا اس سے میں نے کوئی معاوضہ نہیں لینا۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اخوت تو میرا ایک پیشن ہے، ایک عشق ہے اور ایک عبادت ہے۔ تو میں نے پھر ایک متبادل اپنے لیے مختلف ذریعہ روزگار پیدا کیے۔ میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے طور میں بطور کنسلٹنٹ کام کرتا رہا، کچھ چھوٹا موٹا میں نے بزنس بھی کیا۔ تو الحمدللہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جب آپ خلق خدا کے کام اپنے ہاتھ میں لے لیں تو خدا آپ کے کام اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ تو میری آمدنی بھی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی اور مجھے کسی قسم کی تنگی کا بھی احساس نہیں ہوا۔ آپ کے ماہانہ اخراجات کتنے ہیں؟ ماہانہ اخراجات جس طرح بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ متوسط یا بالائی متوسط گھرانے کے ہوتے ہیں، 3 افراد ہیں ماشاءاللہ، ایک ہمارا چوتھے فرد کا اضافہ ہو جائے گا، وہ باقی کچھ ملازم ہیں۔ الحمدللہ ایک بہت متوازن اور ایک خوشگوار زندگی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دے رکھا ہے۔ اب ذرا آپ سے ایک کمپیٹیبلٹی ٹیسٹ ہو جائے، بیگم کے پاس کس کلر کے ڈریسز سب سے زیادہ ہیں؟ ڈریسز زیادہ بھی نہیں ہے اور کلر تو بالکل یاد نہیں ہے مجھے۔ کیا وجہ ہے، آپ کبھی بیگم کو اتنے غور سے دیکھتے ہی نہیں؟ نہیں، میں ان کی شخصیت کو دیکھتا ہوں نا، لباس کو کم دیکھتا ہوں۔ بیگم کا پسندیدہ گانا کون سا ہے؟ ابھی تو وہ بالکل گانا نہیں پسند نہیں کرتے، وہ خاصا دین کی طرف راغب ہیں۔ بیگم کو کسی بات پر غصہ آئے تو اس کا اظہار کیسے کرتی ہیں؟ نہیں، بہت کم میں نے انہیں غصہ میں دیکھا ہے، اور وہ غصے کے عالم میں خاموش ہو جاتی ہیں
اور دعا مانگتی ہیں یا پھر وہ نماز پڑھتی ہیں. شاپنگ پر لے کر جائیں تو سب سے زیادہ خریداری کس چیز کی کرتی ہیں؟ ان کی یہ ایک مدت سے خواہش ہے کہ مجھے شاپنگ پر لے کے جائیں تو میں کبھی نہیں گیا. تو وہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. میں اپنے لیے بھی شاپنگ کے لیے بازار نہیں جاتا, تو وہ یہی جاتی ہیں. اور جنید جو ہے میرا بیٹا, یہ بھی میرے لیے کئی دفعہ کوئی مہنگی چیز لے آتا ہے تو مجھے کوئی اتنی زیادہ خوشی تو اس بات کی ہوتی ہے کہ ہی از سو کیئرنگ, تو لیکن مجھے بہت زیادہ شاپنگ کرنا اچھا نہیں لگتا. اور اب ہماری بہو ہماری لیے پتہ نہیں کیا خریدے گی. لینی بھابھی یہ بتائیں نا کہ کتنے جواب ٹھیک تھے اور کتنے غلط تھے؟ جی نہیں, امجد کے سارے ٹھیک تھے. ڈاکٹر صاحب آپ تو پاس ہو گئے ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ بھابھی پاس ہوتی ہیں یا نہیں. میں تو پاس ہوا ہوں, وہ تو ڈسٹنکشن لیں گے. ڈاکٹر صاحب کا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ بلو. اگر ایسا نہیں بھی ہے تو میں آپ کہوں گا ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کا فیوریٹ گانا کون سا ہے؟ مجھ سے پہلی سے محبت میرے محبوب, وہ امجد کو بہت پسند ہے. کیوں اب یہ پہلی سی محبت کیوں نہیں دیتے؟ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ چکن پلاؤ ساتھ شامی کباب رہتا. اچھا کیا انہوں نے علیزے کو بھی بتا دیا ہے. علیزے آپ کو کوکنگ کتنی آتی ہے؟ مجھے کوکنگ نہیں, لیکن مجھے بیکنگ آتی ہے اور میں بہت بیکنگ کرتی ہوں, اور بابا کے لیے بھی بہت سی چیزیں بناتی ہوں. ان کے لیے جو چکن پلاؤ ہے اور شامی کباب, یہ پھر کیسے بنیں گے؟ یہ میں سیکھ لوں گی. گھر سے ٹاؤن شپ لاہور میں واقع اخوت ہیڈ آفس کے لیے روانہ ہوئے. اخوت میں خواجہ سراؤں کی بحالی کے حوالے سے خصوصی پروگرام اخوت کلاتھ بینک کا دورہ کیا. اس شعبے کے لیے آپ کے ذہن میں خواجہ سراؤں کی خدمات ہی لینے کا خیال کیوں آیا؟ یہ اس لیے نا کہ یہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں, یہ ہماری بہنیں ہیں, دوست ہیں, تو ان کو بھی زندگی میں ایک بہتر مقام چاہیے. اور ان کی ورک ایتھکس جو ہے نا وہ عام لوگوں سے بہت بہتر ہیں. آپ کب سے اخوت کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ پچھلے 3 سالوں سے میں ادھر ہوں, جو کہ میں جس کلچر میں تھی 15 سال میں نے لائف کے اپنے اس کلچر میں گزارے ہیں. تو 15 سال بعد مجھے اس ادارے کا پتہ چلا ہے, ڈاکٹر صاحب کا, اخوت کا. تو جو میں نے دیکھا ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ جو ہے نا خواجہ سراؤں کے لیے یہ ادارہ کھلا ہے, جہاں اسے کیا کہتے ہیں ہمیں حق حلال کی رزق ہمیں عطا کیا جاتا ہے. اخوت میں دفتری کام کا بیشتر حصہ فرشی نشست پر کیا جاتا ہے. پاکستان بھر میں قائم اخوت کے دفاتر اور سٹاف سے رابطے کے لیے آن لائن میٹنگ میں شرکت کی. اخوت میں قرض حسنہ لینے کے لیے آئے لوگوں سے بات چیت بھی ہوئی. کتنا قرضہ لیا تھا آپ نے؟ السلام علیکم, میرا نام شمیم اختر ہے ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 2005 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਵਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ. ਉਹਨੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ. ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀ. ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਤਰਿਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ 3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਜੋਗੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਇੱਕ ਓਵਰਲਾਕ ਵਾਲੀ ਔਰ 2 ਸਿਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ. ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ. ਤੇ ਇਹ ਦਫਾ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ लिया, 2 मशीनें और ली हैं और सिलाई कर लिया. और शुक्र है कि अपने बच्चों का खर्चा जो खुद चला रहे हैं, कि किसी से लेना नहीं पड़ता. پرائم منسٹر عمران خان کی کم قیمت ہاؤسنگ اسکیم کے تحت اخوت سے قرض لینے والی فیملی سے ملاقات کے لیے گرین ٹاؤن لاہور گئے. آپ نے اخوت سے کتنا قرضہ لیا؟ میرا نام شفیق احمد ہے اور اخوت کے ذریعے سے وزیر اعظم کا اس پروگرام کو پایا تکمیل تک پہنچا. اور ہم لوگ اس پروگرام کے تحت خدا کا اور خدا کے محبوب کا اور اخوت محکمے کا اور وزیر اعظم صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ کرائے کے گھر میں رہتے تھے؟ کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور 18,000 17,000 سے 18,000 روپے کرایہ دے رہا تھا. ہم اس کی قسط دے رہے ہیں 10,204 روپے. ڈاکٹر صاحب آپ دنیا کے بڑے بڑے لیڈر سے، بزنس مین سے اور فلنتھراپسٹ سے ملتے ہوں گے.
کس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ جی مجھے کئی لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا. جیک ما آپ نے نام سنا ہوگا. جی. وہ انٹرنیشنلی اس کی شخصیت میں کوئی بڑی ایک مقناطیسی قسم کی کشش ہے, اور جب وہ بولتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک جہاں کا تجربہ جو ہے نا وہ اس کی لہجے میں ہے. اور پاکستان کے تقریباً تمام جو وزرائے اعظم سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوا. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بڑی شخصیت کے اگر آپ قریب جائیں نا تو آپ کو ایک مقناطیسی کشش سی محسوس ہوتی ہے. اخوت یونیورسٹی قصور کا دورہ کیا اور کرونا کے دوران تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے طلباء سے بات چیت کی. بیٹا آپ کا نام کیا ہے, کہاں سے آئے ہیں, اور اخوت کا خواب کس طرح پورا کریں گے آپ؟ السلام علیکم, میرا نام احتشام الحق ہے. میں اخوت کالج قصور میں فرسٹ ایئر پری انجینئرنگ کا طالب علم ہوں, اور میرا تعلق جنوبی پنجاب کے ڈسٹرکٹ بہاون نگر سے ہے, اور میں مستقبل میں CSS آفیسر بن کر اخوت کا خواب مکمل کرنا چاہتا ہوں. میرا نام عارف حسین ہے. میں اخوت کالج میں پری انجینئرنگ فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں. میرا تعلق گلیت بلوچستان شہر اسکردو سے ہے. میں مستقبل میں CSS آفیسر بن کر ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم, میرا نام محمد حنیف بگٹی ہے. میرا تعلق بلوچستان کے شہر ضلع ڈیرہ بگٹی سے ہے. میں یہاں سال دوم میں ICS کا طالب علم ہوں. میں مستقبل میں انشاءاللہ سافٹ ویئر انجینئر بن کر ملک و قوم کی خدمت کروں گا. شکریہ اخوت, شکریہ پاکستان. گورنر پنجاب چودھری سرور کی اہلیہ پروین سرور کے فلاحی ادارے سرور فاؤنڈیشن کا دورہ بھی کیا. سرور فاؤنڈیشن اخوت کے ساتھ مل کے کن پروجیکٹس پہ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں that I am very blessed. جب سے میں پاکستان میں آئی ہوں تو جورنگ PDN جو کووڈ کے درمیان سارے آرگنائزیشنز اکٹھی ہوئی تھی, آئی ایم بلیسڈ. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے سارے بھائی دے دیے جن کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے تھے. تقریباً 2 ملین لوگوں کو, 2 ملین فیملیز کو ہم نے راشنز پرووائڈ کیے. دس از دا بینیفٹ آف ورکنگ ٹوگیدر ان یونٹی. آگے ان کے ساتھ بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو ہم ابھی پائلٹ پروجیکٹس کر رہے ہیں. سائیوال میں ایک ہاسپٹل ہمارا بن رہا ہے, ساتھ وہاں ہم ٹیلی میڈیسن, ایک اسکول, ہنرگاہ جو سلائی سینٹر ہوگا عورتوں کے لیے, اور اس کے بعد کمپیوٹنگ اور بیوٹی, کیونکہ میرے خیال سے ہر ایک عورت کو جتنی دیر تک ہم سکلز نہیں دیں گے جو رورل ایریاز میں ہیں, نہ تو وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتی ہے, نہ اپنے بچوں کو وہ کھانا کھلا سکتی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ فار دا اپ لفٹ. ساتھ ساتھ ایک پائلٹ پروجیکٹ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے, ہم ایک وین بنائیں گے اور ایک ہی اسکول میں کھانا بنے گا, اور اس کے بعد وہ ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے انہی ایریاز میں. تقریباً 10 اور 11 سکولز جو ہوں گے, اور بہت سارے ایسے سکولز ہیں جن سکولز میں ٹوائلٹس نہیں ہے, نہ ان کے پاس وہ پانی ہے, تو ان لوگوں کو ہم انوائٹ کریں گے. جیسے ابھی ہم نے مسلم ہینڈز کے ساتھ بھی بات کی ہے, تاکہ انہی جگہ بھی ہم واش اینڈ بیسنس لگا دیں اور وہاں ہم سینیٹری کا بندوبست بھی کر لیں. پاکستان جیسے معاشرے میں ڈاکٹر امجد ثاقب جیسے کردار کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ میرے خیال سے دیز آر آور ایمبیسڈرس, اور اس کے علاوہ بائی ثاقب کی طرح اور بھی جتنے لوگ ہیومینٹی کے لیے کام کرتے ہیں ان کے لیے ہرڈلس بہت ہیں. بٹ یہ ایک نعمت ہے ہمارے ملک کے لیے, کیونکہ ہمارا ملک غربت ہے ہمارے ملک میں, اور میرے خیال سے انہی کی وجہ سے جو یہ ہماری آرگنائزیشن چل رہی ہیں, انہی کی وجہ سے بہت سارے بچوں کو امید ملتی ہے, بہت ساری ماؤں کو امید ملتی ہے, بہت سارے بچے کھانا کھاتے ہیں, بہت سارے بچے جن کو ایجوکیشن ملتا ہے اور ان کو ایک ہوپ ملتا ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا, اف یو ڈونٹ ہیو ہوپ you don't have anything. ڈیفنس میں قائم اخوت آفس سے متعلقہ سٹاف اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے اخوت پر ریسرچ کے لیے آئے طالب علم جارڈن سے بھی ملاقات ہوئی. آفرینہ بتائیے نا, اخوت میں
آپ کا سفر کیسا جا رہا ہے؟ مجھے شروع سے شوق تھا کہ میں کسی ایسے ادارے میں کام کروں جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ اخوت کی یہ خوبی ہے کہ وہ لوگوں کی عزت کرتے ہیں اور یہ انشور کرتے ہیں کہ ہر کسی کی ڈگنیٹی انٹیکٹ ہو، اینڈ ہم سارے ایکچولی بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تقریباً 6 ماہ پہلے کام شروع کیا ہے، اور میں روز ڈاکٹر صاحب کو دیکھتی ہوں، لیکن میں نے ان کو بالکل بھی اس طرح سے باقی ٹپیکل باس کی طرح نہیں دیکھا ہے کبھی بھی۔ وہ ایک بہت اچھے استاد بھی ہیں، کیونکہ ہم بہت سارے انسٹیٹیوشنس کے ساتھ لیکچرز بھی رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ان کی ریکویسٹ پہ، اور میں ساتھ بیٹھ کے وہ سنتی ہوں، اور وہ سننے سے ہی مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ روز میں کچھ نہ کچھ نیا ڈاکٹر صاحب سے سیکھ رہی ہوتی ہوں۔ During the COVID-19 pandemic, we saw that microfinance worldwide was in crisis. Recovery rates were extremely low, and actually in Pakistan, recovery rates were expected to be around 33%. In contrast, the Hood was very unique and had recovery rates close to normal, actually, even during the height of the pandemic, during the lockdown, warranted investigation. So we did a survey of 7,000 Hood beneficiaries in every province of Pakistan. The interviews were conducted by phone in Saraiki, Sindhi, Pashto, Punjabi, and of course Urdu. What we found is that Ahuad was very unique, whereas other organisations were aggressively trying to recover their funds, because obviously they'd outlined a lot of loans had been given out. Ahuad took a different approach. They decided to treat people with compassion in this most desperate time. Ahuad treated with compassion and looked after people. They were given out food rations. برطانیہ میں اخوت کے صدر عارف انیس بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شو کا حصہ بنے۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ اخوت یو کے کا ٹرسٹی ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ نے اخوت یو کے کو بھی شامل کیا۔ جتنے بھی پردیسی پاکستانی ہیں وہ ظاہر ہے ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور وہ یہاں پہ رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو وہ جو بیک ہوم کی ایک فلاسفی ہے، تو وہ بردرہڈ کے رشتے میں، مواخات کے رشتے میں اپنے آپ کو ویسے ہی بندھا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ وہ تمام تر پاکستانی جو یہاں پر موجود ہیں، یورپ میں موجود ہیں اور پاکستان سے باہر موجود ہیں، ان کو اخوت کے ذریعے دوبارہ سے اس رشتے میں باندھا جائے۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر رہنے والے پاکستانی، جو برطانوی پاکستانی ہیں یا یورپین پاکستانی ہیں، وہ بہت ہی شفیق اور بہت ہی درد دل کے ساتھ اس سارے کار خیر میں شامل ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر امجد ثاقب کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ رومانوی مزاج ہیں، شعر و شاعری اور ادب سے دلچسپی بھی رکھتے ہیں، جوانی میں عشق کی گلیوں سے گزر تو ہوا ہوگا؟ نہیں، کیا ضروری ہے کہ عشق جو ہے وہ صرف مجازی ہو اور کسی انسان سے کیا جائے؟ عشق مقصد سے بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ کے نزدیک ویمن بیوٹی کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ ذہانت اور حاضر جوابی۔ آپ نے اخوت کا سفر میں اپریل کا ذکر بہت ہی متاثر کن انداز میں کیا ہے، کیا دوبارہ کبھی ملاقات ہوئی؟ نہیں، دوبارہ ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن وہ اسی قابل ہے کہ اس کا ذکر ایسے ہی خوبصورت انداز میں کیا جائے۔ کیا کھانے پینے کے معاملے میں لاہوری ہیں؟ جی جی بالکل، لاہور کی ہر اچھی چیز اچھی لگتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے، تو اس میں کھانے بھی شامل ہیں، لوگ بھی شامل ہیں، عمارتیں بھی شامل ہیں، کلچر اور تہذیب بھی شامل ہے۔ کبھی خود بھی کوکنگ کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے کوکنگ کا اتفاق نہیں ہوا۔ چائے بنا لیتا ہوں، انڈا بوائل کر لیتا ہوں۔ پسندیدہ کلرز کون سے ہیں؟ جی مجھے سفید رنگ بہت اچھا لگتا ہے۔ موسم کون سا اچھا لگتا ہے؟ موسم وہ اچھا لگتا ہے جب دل پہ بہار ہو، جب پھول کھلے ہوئے ہوں، خوشبو ہو، اور پھر ایک موسم وہ بھی تو ہوتا ہے نا جو انسان کی ذات پہ طاری ہوتا ہے۔ اداسی جب نہیں ہوتی، ایک عجیب سی خوشی اور مسرت آپ کو اپنے حصار میں لیتی ہے، تو اس موسم کی تلاش ہے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب سے عصر حاضر کے نوجوان شاعر وسیع شاہ بھی ملنے آئے۔ وہ میں کہتا ہوں وسیع شاہ کے بارے میں کہ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ نہیں، ڈاکٹر صاحب کی محبت ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب جو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بعض اوقات ہمیں واقعات ملتے ہیں اسلامی تاریخ میں کہ کسی ایک شخص کی توبہ پر پوری بستی جو ہے وہ بخش دی گئی۔ وہ آپ یہ سمجھیے کہ ہماری سوسائٹی میں ان کا وہی مقام ہے کہ مجھے لگتا ہے جب حساب ہو رہا ہوگا تو ہم باری تعالیٰ سے کہیں گے کہ بھئی ہم اسی معاشرے سے ہیں جہاں ڈاکٹر صاحب جیسے خوبصورت اور خلق خدا سے محبت کرنے والے لوگ جو ہیں پیدا ہوئے، اور تمام زندگی جو تھی انہوں نے، یا زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے انہوں نے وقف کیا۔ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے کا اعتبار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے معاشرے کا وہ چہرہ ہیں
جو پورے معاشرے سے اجتماعی طور پر اس کے شر کو دفن کر دیتے ہیں اور جو ان سے ملتا ہے اس کے اندر کا خیر جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے۔ آخر میں یہ بھی کہیں کہ شاہ صاحب کو ایک شعر بھی میں دیکھیں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں جو ہمارا بھی فلسفہ ہے۔ دولت کے پیچھے دوڑتے جو یار لوگ ہیں، دولت کے پیچھے دوڑتے جو یار لوگ ہیں، میری نظر میں یہ بڑے بیکار لوگ ہیں۔ تو اگر دوڑنا ہی ہے تو ڈاکٹر صاحب کی طرح خالق نے جو خلق بنائی ہے اس خلق کی خدمت کے لیے دوڑنا چاہیے۔ شاہ صاحب صرف ایک شعر سے ہماری تسلی نہیں ہو رہی ہے۔ میں آپ کو اچھا آگے کو سیاسی نوعیت کے ہیں ذرا سنا کوئی بات نہیں، چلیں گے۔ بیکار لوگ ہیں، جمہور کی رہے گی یہ دھرتی ابد تلک، زہر ملوکیت تیرا انکار لوگ ہیں۔ جمہور کی رہے گی یہ دھرتی ابد تلک، زہر ملوکیت تیرا انکار لوگ ہیں۔ اور اس بار لازمی ہے شکست ہے امیر شہر، اس بار لازمی ہے شکست ہے امیر شہر، اس بار تجھ سے برسر پیکار لوگ ہیں۔ واہ ڈاکٹر صاحب رومانٹک سنا جو سر آپ کی زبان سے تو ہاں پھول جھڑتے ہیں۔ ہم تم تھے ماہتاب تھا اور رہ گزار تھی، ہم تم تھے ماہتاب تھا اور رہ گزار تھی، چاروں میں دوستی بھی بہت پائیدار تھی۔ ہم تم تھے، واہ 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 بہت خوب۔ خود پر تھا اختیار بلا کا اسے مگر، خود پر تھا اختیار بلا کا اسے مگر، میرے معاملے میں وہ بے اختیار تھی۔ واہ واہ مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول، مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول، وہ شوخیاں بھی کرتے ہوئے باوقار تھی۔ واہ 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 بہت خوب۔ اور پانے کے واسطے مجھے پڑھتی رہی نماز، پانے کے واسطے مجھے پڑھتی رہی نماز، دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار تھی۔ مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے، مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے، سادہ سی ساری میں وہ بہت شاندار تھی۔ اور دل پر حسین نقش بنا کر چلی گئی، دل پر حسین نقش بنا کر چلی گئی، ملتان کی وہ لڑکی عجب دستکار تھی۔ اچھا یہ قطباً شعر ہیں تو میرے، اب چونکہ آپ کو پتہ ہے ذرا ویمن لب کا اور فیمنزم کا دور ہے، تو میرے خیالات کے بارے میں کوئی یعنی کہ کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے دونوں شعروں کو سن لیجیے گا کہ تھی امتزاج دور جدید و قدیم کا، تھی امتزاج دور جدید و قدیم کا، روشن خیال ہو کے بھی خدمت گزار تھی۔ واہ واہ گڈ۔ تھی امتزاج دور جدید و قدیم کا، روشن خیال ہو کے بھی خدمت گزار تھی، میں بھی تو چاہتا تھا اسی کی طرح اسے، میں بھی تو چاہتا تھا اسی کی طرح اسے، وہ فخر تھی غرور تھی میرا وقار تھی۔ واہ شکریہ، آپ نے تو ہماری شام بنا دی۔ محبت